अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आपको पता है कि डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है और इस शो में हम बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। डेली हमारा एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा टॉपिक होता है जिसको हम डिस्कस भी करते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है आपके लिए, तमाम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और हम जो है वो स्पेशली बहुत ही टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक जो है वो अभी डिस्कशन के लिए बाकी है। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल इन ऑल है और इसमें जितना भी आप समझ लें कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस सिमत में हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। अगर हम एज पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को कंसीडर करें बाहर की कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ ज़्यादा जो है वो एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन को जानने वाले जो है वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अच्छे जो माहिर तालीम हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। आज हमने इंट्रोड्यूस करवाना है आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि माशाल्लाह बहुत सारे काम कर रही हैं। एक खातून है और आपको पता है कि एक खातून कभी भी एक काम नहीं करती, वो मल्टी टास्किंग होती है, मल्टी नेशनल्स की पर्सनालिटी होती है, मल्टीपल पर्सनालिटी होती है। और आज की पर्सनालिटी भी कुछ इसी तरह की हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा रोज़ी रिजवी साहिबा, जिनका ताल्लुक जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है। वो ट्रेनर भी हैं, स्पीकर भी हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लाइफ कोच भी आप उनको कह सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक है, स्टूडेंट्स के लिए भी काम करती हैं और एजुकेशनिस्ट तो है ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत तारुफ करवाने का। बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह जैसी खुद हैं ऐसे ही आपका तारुफ भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपका ताल्लुक है जी, और वहाँ पे आप एजुकेशनिस्ट के हवाले से भी जो है वो बड़ी आपकी एक पहचान है। साथ ही आप जो है वो बहुत सारे काम कर रही हैं। तो इतने सारे कामों के लिए टाइम कैसे निकालती हैं? बेसिकली जो है वो शौक क्या था कि मैं एक ट्रेनर बनूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, उनकी लाइफ कोच बनूँ, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा डिटर्मिनेंट हैं क्या? मतलब हौसले ज़्यादा बुलंद हैं? थैंक यू डॉक्टर साहिबा। बेसिकली मेरी नज़र में हर इंसान के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, अगर उसके ने आगे बढ़ना है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। मुश्किल नहीं है। एक्चुअली हमने हर एक को टाइम देना है, वक्त का तयन करना है, कौन सा वक्त, कौन सा टाइम, कौन से मौके पर ये ज़्यादा सूटेबल होता है। सही। देखिए बेसिकली मैंने सबसे पहले अपने जो करियर का आगाज़ किया था ना, वो मैंने बहुत छोटे से इंस्टीट्यूट से किया था। अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम द लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने अपने जो करियर का आगाज़ किया वो एक लोकल कॉलेज था। अच्छा। दिल में बस एक ख्वाहिश होती थी, नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। एक्चुअली जब जज्बा होता है ना कुछ करना है तो फिर अल्लाह भी राहें आसान कर देता है। बिल्कुल ट्रू। एक बहुत छोटे से लोकल कॉलेज से अपने करियर का आगाज किया और जंप बाय जंप होते होते मैंने पाकिस्तान क्या, पंजाब की एक फेमस जो चेन है, जो एजुकेशन की चेन है, मैंने उसको ज्वाइन किया और वहां से मैंने ये सीखा। जब मुझे सुबह 7:30 क्लास लेनी पड़ती थी, सही, तो मैंने ये सीखा कि जब आपने अपना करियर बनाना है, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो फिर आपको सुबह की नींद, आपको अपना जो जिसमें आप कंफर्टेबल लगते हो, आपको सब चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। उस वक्त ना लाइक जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, एक बहुत मशहूर चेन जो पंजाब की बड़ी मशहूर एजुकेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं बड़ी हैरान होती थी कि मैं 7:30 किस तरह जाऊंगी। तो उस वक्त मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने ये कहा कि बेटा एक बात याद रखना, जो परिंदे सुबह घोंसलों से निकलते हैं रिस्क उन्हीं को मिलता है। वाह। तो वहां से ना मैंने अपने करियर का जब आगाज किया तो होते होते मैं इस चीज से बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मैंने फिर लाहौर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। लाहौर की बेस्ट, इस टाइम मैं नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स में मैं यहाँ पर एज अ डायरेक्टर पोस्ट में भी काम कर रही हूँ। स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफिस में एज अ डायरेक्टर पोजीशन में हूँ, साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। ये जो सफर है ना, तालीमी सफर, मेरी नजर में ये हमेशा चलता रहता है। एक्चुअली इसमें मैं एक छोटी सी बात का इजाफा कर दूं, अमूमन हम नोटिस ये करते हैं कि हमारे पास 2 आंखें हैं। हमारे पास 2 आंखें तो हैं देखने की, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये जो हमारी जाहिरी आंख है, जिस तरह इलामा इकबाल कहते थे कि एक हमारे पास बातिनी आंख होती है। वो कहते थे ना, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। लेकिन मेरी नजर में तीसरी आंख इल्म की आंख होती है। और बिलीव मी, अगर इल्म की आंख इन 2 जाहिरी आंखों की तरह रोशन हो जाए और दिले बीना भी मुनव्वर हो, तो आप
میری نظر میں یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں, بہت چھوٹے. آپ تو کائنات کو تسخیر کر سکتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اشرف المخلوقات. بالکل ایسے ہی ہے, بہت بڑا درجہ. ایگزیکٹلی ہمارے پاس علم کی جو آنکھ ہے نا وہ تھوڑی سی ہم نے بند کی ہوئی ہے, اس کو بار بار آن کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ جیسے ایجوکیشنسٹ ہیں, میں نے وہی بتایا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی کمی ہے کہ جو کہ تعلیم کے معیار کو سمجھ سکیں یا سمجھا سکیں. ہم اپنے جو ہے وہ اساتذہ کی بہت عزت کرتے ہیں, جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی ایک خاص رسپیکٹ, ایک عزت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے کیونکہ وہی ہمیں یہاں تک لانے والے ہیں. آپ جیسے ہی لوگ ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر بنتے ہیں, آپ جیسی ہی وہ پرسنالٹیز ہیں جہاں سے انجینئر, پائلٹ اور بہت ساری جو ہے وہ مختلف شعبہ زندگی میں لوگ جاتے ہیں. لیکن ظاہر آغاز تو ایک ٹیچر سے ہی ہے نا. آپ کا ٹیچر اچھا ہے, اس نے آپ کو جو ہے وہ اچھا موٹیویٹ کیا ہے, اس نے آپ کو جو ہے وہ آپ کا لائف کوچ بھی ہے, وہ آپ کا اسپیکر بھی ہے, وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے, وہ آپ کا آئیڈیل بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک ٹیچر میں ہوتی ہیں, آج ہمیں اس چیز کی کمی نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے, میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں, یور ڈگری از جسٹ لائک پیس آف پیپر اینڈ یور ایجوکیشن از سین ان یور پرسنالٹی. رائٹ. ہم لوگ نا ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس سوشلائزیشن نہیں ہے, ہمارے پاس تربیت نہیں ہے, ہم نا بس ایک دوڑ میں ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کون پیچھے رہ گیا ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہم نے بس ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد وی ہیو نو آئیڈیا کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ہم سب نا اپنی اپنی بس کا انتظار کر رہے ہیں, ایک دوڑ ہے, بس بھاگے چلے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جا رہے ہیں. ایکچولی ہمارے پاس وہ تعلیم ہمیشہ آپ کی پرسنالٹیز میں نظر آتی ہے, پرسنالٹی میں نظر آتی ہے. ہم نے اب دیکھیں ہمارے پاس طرح طرح کے لباس ہیں, طرح طرح کی ہمارے پاس لینگویج ہے, طرح طرح کے ہمارے پاس اسکولز میں پڑھائی ہو رہی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی نا جو وزٹ کیا ٹرکی کا, جہاں پر ہم ایک موسیارٹ جو انٹرنیشنل ہمارے پاس یہ ایکسپو تھی جس میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کی طرف سے میں بھی اس میں شامل تھی. جب ہم ٹرکی گئے ہیں وہاں پر مجھے ان کا ایجوکیشن پلان بڑا مزے کا لگا. اچھا. ایکچولی ہم کیونکہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم بیسکلی نا معذرت کے ساتھ ہم کمپلیکسڈ قوم ہیں. ایگزیکٹلی کمپلیکس قوم ہم کس طریقے سے ہیں, ہم چھٹیاں سوئٹزر لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں, نیشنلٹی ہم کینیڈین چاہتے ہیں, کھانا ہم چائنیز اور کانٹیننٹل کھانا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی ہم چین اور جاپان کی یوز کرنا چاہتے ہیں, اور مرنا ہم مکہ اور مدینہ چاہتے ہیں. ویئر از پاکستانی نیشن, ہے نا. ہمارے پاس نا ایکچولی جو زندہ ضمیر قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے کلچر کو فوکس رکھتی ہیں. ان کے لیے لینگویج کوئی پرابلم نہیں ہوتی. میں جب ٹرکی میں گئی ہوں ہمیں پرابلم ہو رہی تھی کہ کوئی ہمیں انگلش میں کوئی ہمیں بروشر مل جائے, کوئی ہمیں انگلش میں جا کے ہم ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں. وہ سب ٹرکش بولتے ہیں اور پراؤڈلی فیل کرتے ہیں. ہم نا اگر ہمارے اسکول میں 2 کیٹیگریز ہیں. صحیح. جو بچہ اردو میڈیم ہوتا ہے نا وہ شرماتا ہے کہ میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں. انگریزی میڈیم کو صرف انگریزی آتی ہے, صرف انگریزی آتی ہے, ان کو اردو نہیں آتی, ان کو سوشلائزیشن ان کے پاس نہیں ہے. تو ہمارے پاس کلچر کی سب سے بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن پروموٹ نہیں ہو پا رہی. صحیح. اور ہم اپنی پہچان آہستہ آہستہ کیوں کھو رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. بالکل. آج خدا نہ کرے کیونکہ میں تو اپنی یوتھ سے بہت پر اعتماد ہوں, بہت پر امید ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی کلچر کو, ہم اپنی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے. ابھی ریسنٹلی دیکھ لیجیے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے تمام کورس کو, خواہ وہ پرائیویٹ اسکول ہیں خواہ وہ گورنمنٹ اسکول ہیں, ان کو کمبائن کرنا شروع کیا ہے, اور تاکہ تمام انسٹیٹیوٹ میں ایک ہی کورس, ایک ہی پیٹرن پڑھایا جائے. ہم جو تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں, فرقے تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہیں, جو ہم لوگوں نے انگریزی میڈیم اردو میڈیم میں جو بٹے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو کانسیپٹ ہے اردو میڈیم انگلش میڈیم کا, اور انگلش میڈیم اردو میڈیم سے خائف ہے, اردو میڈیم انگلش میڈیم کے پاس بیٹھتے ہوئے جو ہے وہ خوف محسوس کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے درمیان میں
ایک تضاد ہے اور یہ کھلا تضاد ہے. تو یہ کیوں ہم اس کو دور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں؟ ہمارے ٹیچرز، وہ اساتذہ جو اردو کے اساتذہ ہیں، ان کو انگلش پڑھانے والے اساتذہ اچھا نہیں سمجھتے، انگلش والوں کو اردو والے اچھا نہیں سمجھتے. ہم کمبائن سوچ کیوں رکھ کے جو ہے وہ چلتے نہیں، اور بچوں کو ہم اپنے مستقبل میں جو ہے وہ چیز دینے سے کیوں قاصر ہے؟ اب میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی، میری اسکولنگ جو ہے وہ سینٹ جوزف سے رہی، لیکن انفارچونیٹلی مجھے جس مجبوری کے تحت جو ہے جس کالج میں جانا پڑا وہ اردو میڈیم تھا. اب انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا جو کانسیپٹ تھا، وہاں جا کے میری انگلش جو ہے وہ بالکل انہوں نے جو ہے وہ ڈیمیج کر دی. وہاں سے وہ چیز ڈیمیج ہو کر مجھے اردو میڈیم میں کنورٹ کر دیا گیا. میرے لیے اردو بولنا بہت مشکل تھا کیونکہ میں اردو میں اتنی کلیئر نہیں تھی، لیکن جب میں نے اس میں تعلیم حاصل کی، آگے میری بکس بھی ساری انگلش میں تھیں، بٹ اردو اور انگلش کا جو کمبینیشن میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ مجھے اردو سیکھنی پڑی. اور آج الحمدللہ میں اپنے ٹیچرز کو دعائیں دیتی ہوں کہ میری اردو انہوں نے اتنی کلیئر کر دی کہ شاید کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں کبھی جو ہے وہ اس طرح سے مجھے اردو بولنی ہی نہیں آتی تھی یا میں اردو کے تلفظ اتنے اچھے بولتی نہیں تھی. پھر ڈیبیٹنگ سوسائٹی، اور یہ آپ جیسے ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہر ٹیچر میں یہ کیپیسٹی، یہ سنسیئرٹی نہیں ہے. آج ٹیچر سنسیئر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ اتنی اچھی اردو بول رہی ہیں اور آپ ایز اے ہوسٹ پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں. جی دیکھیں، ہم سب آن بورڈ نہیں ہیں. انگلش میڈیم والے کہتے ہیں آپ اردو میڈیم والے ہمیں نہیں سمجھ سکتے. اردو میڈیم کے ساتھ یہ پرابلم ہے، وہ انگریزی نہیں سمجھتے. ہمیں سب کو ایک ہی پلیٹ فارم میں آن بورڈ لینا پڑے گا. دیکھیں، مسائل کا حل آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم صرف ایک ایکسپیکٹیشن کر لیں کہ وہ خود ہمارے پاس آئے گا. کہتے ہیں تعلیم تو ایسا زیور ہے جو کہ آپ کو چل کر، آپ کو جا کر حاصل ہوتا ہے. آپ کے بیٹھے بٹھائے آپ کے پلیٹ فارم میں یا آپ کے گھر کی دہلیز میں نہیں آ جاتی. ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی. اب آپ یہ دیکھ لیں، پاکستان کو 73 ایئرس گزر چکے ہیں، آج ہم ابھی تک اپنے کورس کو، اپنے اسکولس کو ایک پلیٹ فارم میں نہیں لا سکے. آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے، کالجز ہمارے دیکھنے ڈفرینٹ ہیں. آپ جس کالج میں آپ گئی، انہوں نے پھر آپ کو کس طریقے سے پالش کیا. استاد کا کام ہے، معلم جو ہے آبویسلی اس نے ہر طریقے سے طالب علم کو پرکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور پھر انگلش میڈیم سے تو اردو میڈیم والے ڈرتے ہیں، مطلب وہ ایک خوف ہے ان کے ذہن میں یا دل میں کہ ہم شاید ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ ہماری بات کو اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، یا ان کے لیے جو ہے وہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نبیہ، ہم نے نا اپنے دلوں سے خوف نکالنا ہے. ہم جب تک ڈرتے رہیں گے نا، ایکچولی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اپنے اندر کا ڈر نہیں نہ نکالو گے، آپ اتنی دیر تک ناکام رہو گے. میرے جب کیریئر کا آغاز تھا نا، جب میں ایک یونیورسٹی میں انٹرویو دینے کے لیے گئی، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے کالج کی جو گولڈ میڈلسٹ ہے وہ خاتون بھی وہاں پر آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا روزی اب تو مشکل ہے، اب یہ جاب نہیں مل سکتی کیونکہ میں گولڈ میڈلسٹ نہیں ہوں. یہ گولڈ میڈلسٹ ہے، یہ تو جاب ون کر لیں گی. لیکن میرے ایک دل میں ایک بات کیا تھی، میں نے ڈرنا نہیں ہے، اور میں نے آج اس ڈیمو میں اپنی ساری بھڑاس نکال کر جانی ہے. لیٹس سی، میں دیکھتی ہوں کہ میرے اندر کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ کتنی دیر تک ان کو بات سمجھا سکتا ہے. اور میں نے اپنے اندر کا جو ڈر تھا یا جو خوف تھا، اس کو میں نے کہا کہ نو وے، سو واٹ، وہ گولڈ میڈلسٹ ہے، میں بھی کسی سے کم نہیں. دیکھیں، زندگی میں نا سب سے پہلے ہار یا جیت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. میٹر یہی کرتا ہے. آف کورس ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ہم اس پہ کانسنٹریشن نہیں کرتے، ہمارے کانسنٹریٹ کسی اور چیزوں پہ ہو جاتا ہے کہ دوسرا کیا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی کچھ ہے. آف کورس. میرا خیال ہے جتنے بہادر ہم خود ہیں نا، ہم دوسروں کو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ تم بہت بہادر ہو. اپنے اندر کا تو انسان کو سمجھے. تو جب میں نے یہاں پر دیکھا کہ جی یہاں پر تو دال نہیں گل رہی، لیکن میں نے اپنی ساری کی ساری میں نے اپنے اندر کا جو میرے پاس ایک اسٹرگل تھی، جو میرے پاس ایک نالج تھا، ایکسپلین کیا. سو اس کے بعد جب ہمارے پاس ٹوٹل 7 سیٹس تھیں اور اس یونیورسٹی میں، اور اس میں سے جو سلیکشن تھی نمبر 1 میرا نام تھا. اس دن سے مجھے اندازہ ہوا کہ میٹر آپ کی ایجوکیشن، آپ کی گولڈ میڈلسٹ نہیں کرتی، آپ کا کانفیڈینس بھی کرتا ہے. بالکل، بہت میٹر کرتا ہے، آپ کا انداز بھی کرتا ہے. اب میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے پریزنٹیشن دے رہی ہوتی ہوں نا، پریزنٹیشن میں اسٹوڈنٹ کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے واک کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈیمو کیسے دینا ہے، آپ نے آئی کانٹیکٹ کیسے رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو موومنٹ کیسے دینی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ہاتھ ہمارے لفظوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن زیادہ بوجھ بھی نہیں اٹھانے سے، اور ہم اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ ساری چیزیں جو
ہے نا, جب ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم دوسروں سے اپنی بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو ختم کرنا ہے. خوف کو ختم اور یقین کیجیے آپ اپنے اندر سے کبھی لڑکے تو دیکھیں, اپنے ضمیر کو جگا کر تو دیکھیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو ہے اپرچونٹیز ہماری دہلیز میں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, ہار کے بعد ہی جیت ہے, اور یہ پکی بات ہے. ہارنے کا جس بندے کو جو ہے وہ میں کہتی ہوں جس میں حوصلہ ہے نا, اس کے بعد اس کی جیت جو ہے وہ لازمی قرار ہے. ایک دفعہ ہار کے تو دیکھیں, کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہمیں جیتنا ہے تو یہاں پر بھی جیتنا ہے, وہاں پہ بھی جیتنا ہے. اگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر ہار جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہار نہیں ہوتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور چانس دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاؤ, اپنے آپ کو بہتر کرو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جیت جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی. ہم صرف اسی چیز کو سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اب ہار گئے, اب آگے جیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن دنیا اور تاریخ بتاتی ہے, آپ بہتر طور پہ, آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ اسے بہتر طور پر جو ہے بتا سکتی ہیں کہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو, اور بتاتی ہے کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, اور ہماری تاریخ میں بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو پہلے ہارے, بار بار ہارے, اور پھر فاتح قرار پائے. آف کورس دیکھیں ہمارے پاس نیپولین کی ایگزامپل. ہاں بالکل. اب آپ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا, اور وہ پہلی منزل میں اگر ہار جاتے ہیں تو یہ ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوز کر کے آتی ہے. ایسے ہی. اور جن کو کامیابی ملتی چلی جائے اور ہارنا نہ آئے, میری نظر میں وہ جیت نہیں ہوتی. وہ جیت نہیں ہوتی. صحیح بات. جب انسان, اچھا جیتنے کا مزہ بھی نہیں آتا نا, آپ ہر وقت جیتے رہے. کہ ایک ہارا ہوا شیر جیتے ہوئے شیر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اور جیتے ہوئے شیر کے پاس تو اپنی غرور کا نشہ ہوتا ہے, اور ہارے ہوئے شیر کے پاس اپنی شکست کا انتقام ہوتا ہے. بالکل. سو جب ہم ہار جاتے ہیں اور اصل میں ہم جیت جاتے ہیں. زندگی جو نام ہے نا, ہمارے تو شعرا وہ برداشت آ جاتی ہے نا, وہاں برداشت کرنا پڑتا ہے, اس غصے کو پینا پڑتا ہے, وہ صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, بڑا مشکل ہے. جب ہم ہار جاتے ہیں نا تو ہمارے دل کے اندر بھی بہت سارے دماغ ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں, دل کے اندر صرف دل ہوتا ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو دماغ ہوتے ہیں نا, وہ جب ہمیں انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں نا, نہیں ہم نے بدلہ لینا ہے, یہ کرنا ہے, تو یہاں سے بات پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے, بات نیگیٹو کی طرف بھی چلی جاتی ہے, تو انسان تھوڑا سا اپنی منزل کو کھو دیتا ہے. اچھا, آپ کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے اسٹوڈینٹس میں بھی یہ چیز ہو, اور کیا آپ اس میں 100% کامیاب ہو پائی ہیں؟ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی تک لاہور کے جتنی یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں پڑھایا, ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ میری بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں. ایکچولی کیونکہ میرا تعلق اب جس ادارے سے ہے وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, اور میری کلاس میں یا میرا تعلق زیادہ تر میل اور فیمیل دونوں سے ہوتا ہے, لیکن زیادہ اسٹرینتھ بوائز کی ہوتی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے وہ بچہ جو تھوڑا سا ہائپر ہے لیکن اس کو اس کی ٹریننگ کرنا. صحیح, مشکل کام. کیونکہ یہ سائیکاٹرسٹ کہتے ہیں جو بچہ بہت زیادہ ریش ہوتا ہے, بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے, اصل میں وہ اپنی منزل تلاش کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. اور وہ اس کو جو بار بار غصہ آتا ہے وہ اس اپنی منزل کا بھی تک تعین نہیں کر پاتا. یہ اس کی وہ اسٹرگل ہے جو وہ جھیل رہا ہے, یہ اس کے ذہن میں چلنے والا وہ ایک ہوشیار ہے جس میں وہ کبھی اپ کرتا ہے, کبھی ڈاؤن کرتا ہے, کبھی کسی کو شاؤٹ کرتا ہے, تو کبھی اپنی جو ہے وہ چیز کو بتا دیتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور اسٹوڈنٹ کو مجھے اچھا لگتا ہے, میرا ان کے ساتھ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے, ہم نے لیسن کو سمجھنا ہے, ہم نے پڑھنا نہیں. اور جہاں پر بھی آپ کو کہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ میرے سے ڈسکس کریں. جب استاد آپ کے ساتھ فرینڈلی ہوتا ہے, لیکن بینگ اے ٹیچر ناٹ اے فرینڈ والا فرینڈلی, اور تو میرا خیال ہے کہیں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی. اچھا, ایک ٹیچر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے نا کہ آپ نے دوستانہ رویہ بھی رکھنا ہے اور دوست بننا بھی نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ ایک جو آپ کا ایٹیٹیوڈ لیول ہے, ایک آپ کی جو پریزنٹیشن ہے, جو آپ کی رسپیکٹ ہے, وہ پھر اسٹوڈینٹس اس چیز کو جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اور یہ ضروری ہے. آپ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہے, اور ڈسٹینس کے بغیر آپ کو اپنے استاد ہونے کا آپ مزہ نہیں چکھ سکتے. اور اگر آپ بہت زیادہ اسٹرک ہو گئے, ہٹلر بن گئے, تب بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے. اور ابھی ہم لوگوں نے, کیونکہ میرا تعلق لاہور چیمبر سے بھی ہے, ہم لوگوں نے لاسٹ 10 years کی اسٹرگل سے اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو انٹرنشپ چاہتے ہیں, جو ایک اچھی جاب چاہتے ہیں, تو لاہور چیمبر میں ہماری کمیٹی نے جو اسپیشلی اسٹوڈنٹ ونگ کے ساتھ کام کرتی ہے,
ہم نے چیمبر میں ایک ڈیسک رکھ دیا ہے. اچھا, ڈیسک رکھ دیا ہے جہاں پر بچوں کو اچھی جابس, جہاں پر اسٹوڈینٹس کو انٹرنشپ پرووائڈ کی جائے گی, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے استاد نے انڈسٹری نہیں دیکھی ہوتی اور وہ بزنس پڑھا رہا ہوتا ہے. صحیح, بزنس کے ٹپس ہمیشہ وہی دے گا جو خود بزنس کر رہا ہے. واہ, زبردست. ہم نے ابھی تک 10 روپے کی چیز بائی کی ہے یا 100 روپیز کی چیز بائی کی ہے, لیکن ہم نے اس کی مینوفیکچرنگ نہیں سیکھی, تو ہم اتنی دیر تک اپنے اسٹوڈنٹ کو بزنس نہیں کروا سکتے. تو ہمارا جو اس لاہور چیمبر میں جو ہماری ایجوکیشنل کمیٹی کا جس کا نام انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج ہے, ہم نے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو مکس کر دیا ہے, برج بنا دیا ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس یہاں پر آنا چاہتے ہیں آپ آئیں, ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں گے, ہم آپ کو انڈسٹری دکھائیں گے, ہم آپ کو انڈسٹری کے ٹپس دیں گے. سب سے پہلے ہم ٹیچر کو گائیڈ کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں پر نا جو آج کا استاد ہے وہ بائی چانس آ جاتا ہے, بائی چوائس نہیں آتا. میرا خیال ہے, جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پروفیشن جوائن کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہے, میں اس سے اپنا صحیح رشتہ نبھا بھی سکتی ہوں یا نہیں سکتی. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں, اس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. چلیں لڑکیاں تو شرمائی جو ہے وہ بات سمجھ لیتی ہیں کہ ٹیچر ہیں اور ایک لیڈی ہیں, تو لیڈی کا جو ہے وہ آپس میں چلے دوستی ہو سکتی ہے, لیکن ایک لڑکے کو سمجھانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. سمجھ تو وہ بھی لیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والا حساب ہوتا ہے. اگلے دن پھر وہی ہو رہا ہوتا ہے جو پچھلے دن جس کی جو ہے وہ منع کیا ہوتا ہے, او سوری ٹیچر ہم تو بھول گئے تھے. ایسا بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ ہوتا ہے obviously. لڑکی تھوڑی سی کیئر لیس ہوتی ہیں, لڑکیاں کیئرفل ہوتی ہیں. لڑکیوں کی اسائنمنٹ مجھے بڑی پسند آتی ہے, لیکن میرے تو اسٹوڈنٹ جو اسپیشلی بوائز ہیں وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اور ایکچولی ان لوگوں کو کبھی لڑکوں نے کہا تو نہیں کہ میم آپ لڑکیوں کو زیادہ پریفر کرتی ہیں, ہمیں آپ ٹائم نہیں دیتی ہیں, ایسی کوئی ایسا کبھی نہیں ہوا. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں, اسٹوڈنٹ میں آپ کو اے گریڈ نہیں دیتی, بچے بڑے ڈر جاتے ہیں. اچھا, تو میں نے کہتی ہوں اے گریڈ آپ خود لیتے ہو. زبردست. اور اسی طرح فیل میں نہیں کرتی, آپ خود فیل ہوتے ہو. آپ مجھے اچھی پریزنٹیشن دیتے ہو, اچھے مجھے اسائنمنٹ دیتے ہو, اچھے مجھے پیپر دیتے ہو, تو یہ جو اے گریڈ آپ نے ون کیا ہے یا حاصل کیا ہے, یہ میں نے نہیں دیا, یہ آپ نے خود لیا ہے. ایکچولی نا اسٹوڈینٹس کو سمجھانے کے بعد اسٹوڈنٹ کے اندر بہت بہترین ان کے پاس ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اور میں یہ بات بڑے پراؤڈلی بتا سکتی ہوں, آج جو بڑے بڑے کلبس ہیں وہاں کے جو مینیجر ہیں وہ میرے اسٹوڈینٹس ہیں. ان کو پریزنٹیشن میں ان کو جس طریقے سے میں نے گائیڈ کیا تھا, اور جب اسٹوڈنٹ مجھے بڑے بڑے کلبس میں ایز اے مینیجر اور ایز اے سی ای او مجھے نظر آتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ میرا اسٹوڈنٹ ہے, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور بہت فیمس ایک ٹی کمپنی ہے, وہاں پر اسٹوڈنٹس نے میرے جو جن کی میں نے گرومنگ کی ہوئی ہے وہ آج اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج ہماری پہچان ہو گئی ہے, اور یہ ہمارے وہ پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں. زبردست. تو ظاہری بات ہے ایک ٹیچر کے لیے بہت بڑی فخر کی بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا یہ بچہ جو ہے آج جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی جو ہے اسی جگہ پر جو ہے ویسا ہی کام کر رہا ہے جیسا ہم نے سکھایا تھا. تو یہ تو بہت کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوگی. آپ ایک ایز اے جو ہے وہ ٹرینر بھی, ایز اے اسپیکر بھی کام کر رہی ہیں, تو یہ آپ کی کچھ کانفرنس ہوتی ہیں یا آپ جو ہے وہ اسپیشل کوئی جو ہے وہ ٹائم نکالتی ہیں بچوں کے لیے کہ جو الگ سے جو ہے اس کی کلاسز ہوتی ہیں, یا پھر آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ہی اس کو مکس کر کے جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک آن اینڈ آن ہے کہ ٹھیک ہے آپ کبھی بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے؟ نبیہ دیکھیں, ہمارے یہاں پر آج کل اسپیشلی فیمیلس کے لیے, یا میل ہے یا فیمیل ہے, اسپیشلی فیمیلس کے لیے ہراسمنٹ جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈے بائی ڈے بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, میل ہے یا فیمیل ہے, ہم سب سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کریں, کیونکہ ہر بچہ ویسا نہیں ہوتا, یا ہر اسٹوڈنٹ ویسا نہیں ہوتا, یا ہر انسان ویسا نہیں ہوتا جو معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا. بالکل ٹھیک. معاشرے میں اس کی ایک اور اس کی پکچر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. ایکچولی کاؤنسلنگ جب میں اسٹوڈنٹ کی کرتی ہوں, یا جب میں اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھا رہی ہوتی ہوں, جب جیسے وہ بول رہا ہوتا ہے
تو مجھے اس کے سارے اینگلز، مجھے سارے اس کے اندر کا انسان مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان ایموشنل ہو کر بات سنا رہا ہوتا ہے یا جب انسان اپنے فیس ایکسپریشن سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، میرا خیال ہے ایک سمجھدار انسان فوراً سے پہلے سمجھ جاتا ہے اس کے اندر کی پرابلم کیا ہے. تو ایکچولی میں جب ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں، جب بات بتا رہی ہوتی ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فیملی پرابلم ہے، یہاں پر بچہ بالکل لونلی ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ پریزنٹ ایسے کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ یہ ایکسٹرا کتنی بڑی فیور دے رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو. یہ آپ کا یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ ایز اے جو ہے وہ ماہر نفسیات بھی کام کر رہی ہیں، آپ ہمارے والا کام بھی فری آف کاسٹ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ٹیچر جب تک ایک سائیکولوجیکل طور پہ جو ہے وہ ایک بچے کو نہیں سمجھے گا یا اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، صرف آنا پڑھانا اور چلے جانا یہی تو میٹر نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اگر ایک بچہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ویز ایسے ہیں جہاں سے میں اس کو کسی اچھی طرف جو ہے وہ لے جا سکتا ہوں. تو یہ تو ایک اچھے اور بہترین ٹیچر ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہے. اور میں آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف کہ میں اتنی بڑی اور اچھی ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ بیٹھی ہوں میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے. سم ٹائمز کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر میں ان کو فاؤنٹین ہاؤس کا وزٹ کرواتی ہوں. اچھا. فاؤنٹین ہاؤس سے میرا جو ایک تعلق ہے وہ بہت پچھلے کئی سالوں سے ہے. اور وہاں پر جا کر جب میں اسٹوڈنٹ کو، کیونکہ بہت سے بچے ڈائریکٹ اپنے اوپر یہ بلیم نہیں لینا چاہتے کہ میں مینٹلی طور پر اپسیٹ ہوں، بالکل. تو جب ہم ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اور اسٹوڈنٹ بہت بہترین طریقے سے جب مجھے رپورٹ بنا کر دے رہے ہوتے ہیں اور جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہ اپنا کتھارسس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے جب وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس کی پرسنالٹی جج کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ چیز کافی ہوتی ہے. لیکن اس چیز کو وہاں تک لے کے جانا، ان کو وہ حقیقت دکھانا اور اس حقیقت کو پھر کینوس پہ اتارنا، یہ ظاہری بات ہے اس کے لیے پوری ایک سٹرگل ہے. بالکل ٹھیک. ایک محنت ہے. آپ چاہیں تو یہ نہ بھی کریں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جو معاشرے کو ایک اچھا شہری دینے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی تمام کام جو وقف کیے ہوئے ہیں آپ نے، تو آپ جیسی پرسنالٹیز تو میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے لائق ہیں. آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کا لیول ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ماشاءاللہ اتنا ہائی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس لیول تک لے کے آ سکتی ہیں اور آ رہی ہیں، کر رہی ہیں. ابھی کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے انڈر اس ٹائم جو ہے میں تو یہی کہوں گی انڈر آبزرویشن ہے؟ کیونکہ یہ تو میں اگر یہ کہوں نا کہ میں نے ابھی تک راؤنڈ اباؤٹ کوئی 30,000 کے قریب میں نے اسٹوڈنٹ کو پاس آؤٹ کر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 30,000 کے قریب. اور بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اب اپنا بہترین بزنس کر رہے ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹ جو مینٹلی طور پر اپسیٹ تھے. ایکچولی بات بتانے کا بھی، جیسے آپ تو ماشاءاللہ خود سائیکائٹرسٹ ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ کو نا ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جن کے پاس دل ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے، اور جن کے پاس برین ہے وہ ان کو مینٹل ایشوز ہو سکتے ہیں. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مینٹل ایشو ہے، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو اور آپ آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف کیوں جا رہے ہیں. نیچرل بات ہے کیونکہ غصہ آنا انسانیت. دیکھیے 99% لوگ جو ہے وہ سٹریس بھی لیتے ہیں، ڈپریشن میں بھی آ جاتے ہیں. یہ ایک سرکل ہے جو گھومتا ہے آپ کے ارد گرد. اور ہم آج کیا کرتے ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ کے اور ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو لوگ ہمیں پاگل سمجھیں گے. پاگلوں کے علاج کے علاوہ مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس نوبت تک نہ لے کر آئے. ہم جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں شاید ہم آپ کو وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس ایب نارملٹی مطلب میں نے دیکھی ہیں کہ ایب نارمل اس قدر ہو چکی ہیں کہ ان کو ایسی مینٹل ڈیزیز ہیں، ایسی جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے کہ ان کو بہت مشکل سے جو ہے وہ واپس لائف کی طرف لے کے آیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتے. بٹ یہ جو ابھی سٹارٹنگ ہوتا ہے نا اسٹریس کا، ڈپریشن کا، یہ انزائٹی لیول آپ بہتر سمجھتی ہیں اس کو، آپ تو بچوں کو ٹریٹ کرتی رہتی ہیں. اگر یہیں پہ کنٹرول کر لیا جائے نا تو آگے ایک جو ہے وہ مینٹل ڈیزیز جو ہے وہ نہیں بڑھتی. ورنہ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں اس وقت جتنا ڈپریشن ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. کبھی جو ہے وہ ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا. کووڈ کی بھی سچویشن اور حالات رہے، اور ابھی تک جو ہے وہ یہ سیکنڈ اسپیل آف کرونا جو ہے وہ چل رہا ہے. اس سسٹم میں آپ کس طرح بچوں کو ڈیل کر رہی ہیں؟ SOPs اور یہ سارا کچھ ابھی آن لائن کا کوئی آپ کے سیشنز وغیرہ چل رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمارے جو کیمپس میں خاص طور پہ NCBAE SOPs کو بہت اسٹرکٹلی
فالو کر رہا ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو کر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے ہمارے کالج میں آبویسلی آج کل تو ساری جو ہماری کلاسز ہیں وہ آن لائن ہیں. آن لائن ہوتے ہوئے بھی کووڈ کو تو ہم نے بہت ایک اس سے بچنا بھی ہے, اور اس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ جتنی بھی ایک نیچرل جو ہمارے پاس بیسک چیزیں ہیں ہم نے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے. تو ادروائز آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ آن لائن کلاسز کو تو انجوائے کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں آن لائن کلاسز کو نہیں, سب سے زیادہ آن لائن ایگزامز کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا, وہ زیادہ مزیدار. ابھی مجھے بار فون کر رہے ہیں بس ہماری کلاسز بتائیں, ہمارے جو ایگزامز ہیں وہ آن لائن ہوں گے, آسانی سے ہو جاتی ہے. اس میں پھر ہمیں پیپر بھی کافی ٹف بنانا پڑتا ہے, جہاں پر ان کو کوئی ایسی کاپی پیسٹ یا ایسی جو ہے مٹیریل ان کو پرووائڈ نہ ہو جو وہ آرام سے کر سکیں. یہ جو پیپر ہوتا ہے وہ بڑا ٹرکی بنانا پڑتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جائیں اور پھر اس طریقے سے وہ جو آنسر دیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ جو کووڈ-19 ہے, کووڈ کی وجہ سے اب ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس یا ہمارے سوسائٹی میں بھی اس کی اویئرنیس ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ تو وداؤٹ ماسک نہیں آتے, وداؤٹ ماسک مارکیٹ میں بھی ہیں, اور جنہوں نے نہیں پہننا انہوں نے نہیں پہننا. اور آج میں دیکھ رہی ہوں, آپ دیکھ لیں سڑکوں پہ آپ نکل جائیں, آپ کہیں مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, لوگوں نے ماسک نہیں ویئر کیے ہوئے. اور اس کو جو ہے وہ اتنا سختی بھی کی گئی, سب کچھ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ناکامی کیوں ہے؟ دیکھیں نبیہا, ابھی ہم لوگ جب ٹرکی گئے تھے نا, وہاں پہ مجھے ایک بندہ نہیں ملا جس نے ماسک نہ پہنا. جی, یہی بات. وہ اپنی گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں. اور مجھے یہاں پر جب میں واپس آئی, مجھے ایئرپورٹ میں پاکستانی ایک بندہ نہیں ملا جس نے ماسک پہنا ہو. جی ایسا ہی. اور ایکچولی نا ہم ڈھیٹ قوم اس لیے ہو گئے, ہمیں بار بار کہنے کی, بار بار سننے کی عادت ہو گئی ہے. جو سیولائزڈ قومیں ہوتی ہیں, جو ڈیولپڈ قومیں ہوتی ہیں, ان کو ایک دفعہ بات کہنی پڑتی ہے, بس کافی ہوتا ان کے لیے. اور ہم شاید ہمارے ابھی سارے پروسیس میں یا ہمارے سارے سسٹم میں ابھی ایسا شعور اویئرنیس ابھی تک ہمیں نہیں آئی. اور آپ یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی بہترین اسکولز ہیں, وہی ابھی ہم بات کر رہے تھے پارٹیشن کی, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, وہاں پر سب لوگ ماسک پہنتے ہیں, وہاں پر سب لوگوں کے پاس یہ ڈفرنس نہیں ہے. تو ہم ان قوم میں معذرت کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو بار بار کہنا پڑتا ہے. زندہ ضمیر قومیں. اچھا, کہنے سے بات نہیں بنتی, صرف کہنا نہیں پڑتا, سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ سختی کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اب یہ ہوا ہے. اور جب سر پہ پڑ جاتی ہے تب سمجھ آتا ہے کہ او ہو ہمیں تو یہ کرنا نہیں تھا, ہمیں تو ایسے کرنا تھا. یہ بہت ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ایجوکیشن کی کمی ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, کیا پرابلم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ جو وائرل ہوتی ہے نا, یہ جو ویڈیوز واٹس ایپ نے, سوشل میڈیا نے ہمیں بہت تباہ و برباد کر دیا. آپ یہاں پہ دیکھیں جہاں ہم لوگ نا جو ماسک پہنتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اور میرے پاس تو بہت سی ایسی ویڈیوز آتی ہیں ڈیلی جس میں کہتے ہیں کرونا ورونا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں یہ ایک پینڈیمک ایسا ہے جو کہ پوری دنیا اس کے گرپ میں ہے. صحیح بات ہے. ہم ابھی تک سیریس نہیں, ہمیں جب تک سیریس نہیں ہوں گے کسی بھی ایشو میں, ہم اتنی دیر تک. اچھا ویسے ہم اتنے نان سیریس لوگ کیوں ہیں؟ مطلب کیوں ہم جو ہے وہ سیریس کی طرف نہیں آتے, ہم سیریس نہیں لیتے باتوں کو, ہوا میں اڑا دیتے ہیں, مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اچھا کرونا پہ جو ہے وہ گانے بنا لیے, کرونا پہ ہم نے جو ہے وہ شاعری کرنی شروع کر دی, کرونا کو پتہ نہیں کیا بنا لیا کہ اس کو کوئی جو ہے وہ ایک ایسا سسٹمیٹکلی ہم نے جو ہے اس کو ڈیفیکلٹ کر دیا, ڈفرینٹ کر دیا. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ دیکھیں شعور نہیں ہے ہمارے پاس, اویئرنیس نہیں ہے. کون دے گا ہمیں یہ شعور؟ خود لینا پڑے گا. آپ یہ خود سے اتنی ایفرٹ کرنی نہیں ہے. پرانے زمانے کے لوگ میڈیٹیشن کرتے تھے, اپنے آپ کو وہ آبزرو کرتے تھے کہ میں کون ہوں. دیکھیں بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں, کی جانا میں کون. سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے دل کی آنکھ روشن کرنی پڑتی ہے. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے, ہم دوسروں کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا, میری نظر میں اگر ہم یہاں پر جتنے بھی ممبر ہیں, سپوز اگر میں اور آپ, اگر ہمارے یہاں پر 5-6 ممبر ہیں, اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ایٹ لیسٹ سوسائٹی میں ہم نے 6 لوگوں کو تو ہم نے ٹھیک کر دیا. ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک, اور اگر ہم ٹھیک ہوئے تو ہم سے جڑے اور بھی تو لوگ ٹھیک ہوں گے نا, کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے اٹیچ ہیں, پھر ان سے جڑے اور لوگ ٹھیک ہوں گے, تو یہ ایسے ہی ایک سرکل جو ہے وہ چلے گا. آپ کے بہت سے فالوورز ہوں گے, میرے فالوورز ہوں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا, اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے گئے, تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کو سنبھالنا اور معاشرے کو کنٹرول کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا. لیکن یہ تو انڈیویجول آپ کام بتا رہی ہیں نا, ایک ایک شخص جو ہے وہ ایسے کرے گا تو پھر آگے چین ٹو چین جو ہے بنے گی. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے تو پرسنلی جو ہے وہ ایک بندہ کر لے گا, 2 کر لیں گے, 10 کر لیں گے, پھر 20 کے 20 جو ہے وہ اسی چکر میں پڑے.
سارے کے سارے کریں. اگر آج اس اسٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو کتنا اچھا ہے کہ ہماری ڈیلی اس اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ہے نا, کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس ختم ہو جائے, خراب ہو جائے, ہم اس کو ٹھیک کرنے فوراً سے جو ہے وہ جاتے ہیں, اس کو ٹھیک کرواتے ہیں, الیکٹریشین کو فون کرتے ہیں. لیکن دماغ میں کوئی خرابی ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ بالکل اس کا جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہلکا سا ڈپریشن ہے, ٹھیک ہو جائے گا, ڈاکٹر کے پاس کیا جانا. ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, وہ تو ہم پاگلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. مطلب سائیکالوجسٹ کو اور سائیکیٹرسٹ کو تو وہ پاگلوں کے ڈاکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. اب پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں, ہم تو سب کے ہی ڈاکٹر ہیں, ہر انسان کے ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹر کے بھی ڈاکٹر ہیں. تو وہاں سے جہاں سے آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے, پورا کا پورا فنکشن آپ کے دماغ سے جڑا ہوا ہے. آپ کا پورا باڈی کا نظام جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے جڑا ہوا ہے. دل کوئی چیز نہیں ہے, دل ایک پمپنگ مشین ہے جو آپ کے خون کو جو ہے وہ صرف پمپ کر رہا ہے اور پورے جسم تک جو ہے وہ اس کی ترسیل جو ہے پہنچ رہی ہے, دیٹس اٹ. لیکن جو بھی آپ کو میسج مل رہا ہے, جو بھی آپ کام کر رہے ہو, وہ آپ کے دماغ سے ہے. آپ کا دل کسی پر آتا ہے, یہ دل نہیں آیا, یہ تو دماغ کی کیفیت ہوگی. آپ بہتر طور پر اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکتی ہیں کہ یہ دماغ اور دل کا جو کانسیپٹ ہے لوگوں کے ہاں کہ میرے دل میں جو ہے وہ یہ بات آئی اور میں نے آپ کو کہہ دی, اصل میں تو وہ دماغ میں آئی تھی. دیکھیے یہ تو بڑا خوبصورت فلسفہ آپ نے پیش کر دیا. اس فلسفے کو تو علامہ اقبال نے فلسفہ عقل و عشق سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے. دیکھیے جہاں پر عقل کی حد آ کر ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق کا کام شروع ہوتا ہے. دیکھیں عقل گمراہ کرتی ہے, عشق راستہ دکھاتا ہے. عقل کوسچنز آنسر کرتی ہے اور دل کہتا ہے بس کر جا. اب دیکھیں دل ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے یہ کام غلط ہے, یہ کام غلط ہے, ہم باہر نکل رہے ہیں, ہم نے ماسک نہیں پہنا, ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو عقل ہے وہ ہم سے کوسچن آنسر کر رہی ہے. سو واٹ, سب لوگوں نے بھی تو پہنا ہوا ہے, ہم نہیں پہنیں گے. آپ نے دیکھا کچھ ہمارے یہاں پر نا ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں ماسک نہیں پہنوں گا. بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر تو چلتی ایگو ہے, ہمارے یہاں پر تو پگڑیاں چلتی ہیں, ہمارے یہاں پر تو عزت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایگو کی وجہ سے ماسک نہیں پہنتے. صحیح کوسچن آنسر ان کے دماغ کرنے کا ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ڈائریکشن دل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تو آپ نے خود ہی اتنا خوبصورت فلسفہ آپ نے ظاہر ہے, میں دماغ کی ڈاکٹر ہوں اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. میں لوگوں کو یہی کہتی ہوں, مجھے اکثر آ کے پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ مانتا نہیں اس چیز پہ. میں نے کہا دل کی بات نہیں کرنی, دل نہیں مانتا, آپ کا دماغ نہیں مان رہا. ایگزیکٹلی, دل تو مانتا ہے, دل تو آپ کا جو ہے وہ مانے گا, وہ تو بیچارہ ایک پمپنگ مشین ہے آپ کے پاس, وہ تو مانے گی. دل کا وہ تو آپ کے جسم جو ہے وہ اس کے اوپر بلانگ کرتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دل جب تک چل رہا ہے, سانسیں چل رہی ہیں, دل بند سب کچھ ختم ہو جائے گا, دماغ بھی معاف ہو جائے گا, کنیکشن جڑا ہوا ہے. تو دماغ کو ٹھیک رکھیے, دماغ سے سوچیے, دماغ سے بات کیجیے. یہ دل کی کیفیات کو سائڈ پر رکھ کر دماغ سے کام کر کے دیکھیں. میں تو کہتی ہوں ایسی کامیابی آپ کو ملے گی کہ زندگی بھر جو ہے وہ لوگ آپ کی جو ہے وہ پوچھتے ہی رہ جائیں گے کہ آپ نے تو آج نسخہ کیمیا دے دیا ہے, آپ نے تو بہترین نسخہ کیمیا دے دیا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات سے بات جو ہے وہ نکلی اور میں نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے دیکھا کہ واقعی ایسا ہی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں کہ آپ کا تو ڈیلی کا جو ہے وہ یہ کام ہے, آپ دیکھتی ہیں, لوگوں سے ملتی ہیں, آپ بہتر طور پر جو ہے وہ جان سکتی ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا یہ کیا ہے. 100% I agree with you. دیکھیں دل کا تعلق سکس سینس سے بھی ہوتا ہے, اور سکس سینس اللہ سے جڑی ہوئی. آپ نے دیکھا ہماری چھٹی حس کتنی بیدار ہوتی ہے, اور ہمیشہ ہمیں ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, میں ٹھیک کر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے عموماً کہتی ہوں کہ بچے سم ٹائمز آپ پیپرز آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کا کل پیپر ہے, بک سامنے ہے, دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ سوال یاد کر لو, آ سکتا ہے, عقل کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دو, اور ہمارے ہو سکتا ہے میرے پاس اور سوال آ جائیں گے, اور جب ہم پیپر سامنے دیکھتے ہیں وہی کوسچن آیا ہوتا ہے. بالکل. اور ایکچولی نا اب آپ دیکھ لیں دل والے دلہنیا بھی لے جاتے ہیں, عقل والے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. عقل والے پیچھے رہ جاتے ہیں. میں سم ٹائم جاتی ہوں کسی اچھی بیکری میں, ہمیشہ آپ کو ہارٹ شیپ میں کیک بنے ہوئے ملتے ہیں. آج تک کسی نے ویری ٹرو دماغ پہ برین پہ کیک نہیں بنایا, اور ہم عقل والے کہیں کہ وہ جی یہ برین والا کیک ہے, میں اس کو لے کر جاتا ہوں. دیکھیں کامن سینس, زبردست کمال کر دیا. کامن سینس کہیں پر بھی چلے جائیں, ہمارے پاس ہارٹ شیپ میں بے شمار, تو ہم سب یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انجان. دماغ کی شیپ آپ کو کہیں نہیں ملے گی, یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دماغ کو بھی اپلائی کریں. میں نے کہا نا وہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں بھی دماغ کی شریانی کھولی ہوئی ہوتی ہے, خطرناک وہ لوگ دماغ سے سوچتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دماغ اور دل کی جہاں بات ہو رہی ہے, یہ تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, اس کو شاید مجھ جیسے ناچیز تو نہیں بتا سکتے, لیکن اس فلسفے کو بیان کر دیا ہمارے صوفیہ نے, آف کورس اللہ والوں نے. پھر اللہ والوں کا جو فلسفہ آیا, انہوں نے جب اپنے ذات کی نفی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دل کی کوئی بات نہیں,
दिमाग अगर आपके कंट्रोल में है तो दुनिया जो है वो आपके सामने जो है वो कुछ भी नहीं, माइनर सी हो जाएगी। अल्लाह की ताकत जिसके साथ है उसे दुनिया की क्या जरूरत है। बंदों से हम मांगते हैं, बंदों से हम जो है वो कहते हैं, अगर एक कनेक्शन जो वो छठी हिस्स वाली आपने बात की ये हमारी अल्लाह के साथ डायरेक्ट जो है जुड़ी हो तो अक्सर औकात हमें इंडिकेशंस भी आती हैं। अब हम यहाँ बैठे कोई और काम कर रहे हैं लेकिन अचानक से जहन में कोई ख्याल आ जाए कि नहीं फलां शख्स ने ये कहा था, उसके जवाब ये नहीं ये है, तो इट्स मीन कि आपका दिमाग काम कर रहा है और आपका दिमाग जो है दो मुख्तलिफ सिमतों में काम कर रहा है। आपको उस सवाल का जवाब भी आ गया और आप अपना काम में भी जो है वो मगन है। तो ये चीजें जो हैं वो ये अल्लाह वालों की बातें हैं, खैर ये बड़े लोगों की बातें हैं। देखिए कुछ ना अशार की हमें तशरीह वक्त के साथ साथ आती है। बचपन में जब ये शेर सुनती थी ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तो समझ ही नहीं आती थी। अब पता चलता है हाँ। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अकल सोचती रहेगी और इश्क ने काम कर दिया, इश्क आग में कूद पड़ा। सो ये चीजें वक्त के साथ साथ भी समझ आती हैं और डीप थिंकिंग है ये सारी बातें। अगर हम आप क्या समझती हैं आज हमारे माशरे में जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस लेवल तक नहीं आ सके अपनी स्टडीज में, या बहुत से माशाल्लाह जो है वो काबिल स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो इश्क मोहब्बत के चक्कर में पढ़कर अपनी स्टडीज़ को जो है वो डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको या तो एक अच्छा टीचर, समझाने वाला कोई स्पीकर, लाइफ कोच उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसा एलिमेंट है कि जब आप अपने स्टूडेंट लेवल पे होते हैं ना, ये 15-16 साल की जो उम्र होती है, या तो आप इसमें इश्क में निकल जाएं, अच्छा वो इश्क तो नहीं होता, उसको मैं कुछ और कहती हूँ, वो यहाँ कह नहीं सकती, तो वो इश्क नहीं होता क्योंकि इश्क सिर्फ मैं समझती हूँ कि अल्लाह की जात से होता है। इश्क का कोई ताल्लुक जो है वो इंसान के साथ जो है वो मौजूद नहीं है। हम अपनी ख्वाहिश कह सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, लेकिन हम उसको इश्क का नाम नहीं दे सकते। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि ऐसे जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को डैमेज कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे इश्क चल रहा है, आप देख लीजिए स्टेटसों पे इश्क चल रहा है, कहाँ आप देख रही हैं कि किसी के स्टेटस पे एजुकेशन के हवाले से कोई चीज जो है वो उन्होंने शेयर की हुई है? कहाँ जो है वो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने जो है वो कुछ अच्छा कोई एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसे मामलात या कोई नई चीजें जो है वो शेयर किए? नहीं। आपको गाने नजर आएंगे, आपको फिल्में नजर आएंगी, आपको फिल्मी सितारे नजर आएंगे, आपको ऐसी एप्स नजर आएंगी जिसमें फिल्मी गानों पर जो है परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी। तो ये सारा वो इश्क वाला हालात हो गए ना। आप ये देख लीजिए हमारे यहाँ पर टिकटॉक बंद हुआ, हाँ? कितना पाकिस्तानी जो है यूथ ने उस पर कितना ज्यादा प्रॉब्लम और कितना ज्यादा दुख का इजहार किया। तालीमी इदारे बंद हुए, किसी स्टूडेंट ने उतना अजहार दुख का अनाउंसमेंट नहीं की जितना टिकटॉक से बंद की। एक्चुअली ना हमारे यहाँ पर शायद हम आशिक नाकाम आशिक हैं या फिर हमारे पास एक्चुअली सोशल मीडिया का इसमें ज्यादा कसूर है। और मेरी नजर में ना ये जो टिकटॉक ने हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा खराब किया है। 40 साल के बाद भी इश्क हो जाता है, 50 साल बाद भी इश्क हो जाता है। जिस तरह ये इश्क है क्या चीज है? मतलब अभी आपको 16 साल की उम्र में हुआ, फिर आपको 27 साल की उम्र में हुआ, फिर आप 45 साल की उम्र में कर रहे हैं, फिर 65 साल में जाके कर रहे हैं। ये भाई कौन सा इश्क है जो खत्म ही नहीं हो रहा? अच्छा मुझे इतनी कंडीशन नहीं पता कि मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे पास क्योंकि आते हैं लोग, ये इश्क वाले लोग हैं जो डिप्रेशन में है, इश्क वाले लोग हैं जो स्ट्रेस में है, इश्क वाले लोग हैं जो एंजाइटी में है। और मेरे पास इस टाइम स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि मैं सोच के परेशान हो जाती हूँ, डॉक्टर साहब वो मुझे टाइम नहीं देते, वो उसने मुझे टाइम नहीं दिया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। ये डिप्रेशन है लोगों का, ये हमारे स्टूडेंट्स का डिप्रेशन है कि अपनी स्टडीज से निकल के उनको उसकी फिक्र खाई चली जा रही है जिसके पास जो है वो आपके लिए वक्त भी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहिबा, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? हम इश्क के बारे में तो बात कर रहे होते हैं, ये तो इश्क है ही नहीं। हर इंसान को तो बकौल उनके कि उनको इश्क हो गया। एक्चुअली वो अभी तक प्यार और मोहब्बत से आशना नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह। देखिए जिंदगी प्यार है, जिंदगी इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी है, एक्चुअली उन्होंने प्यार करना सीखा ही नहीं। वो फर्स्ट, मैं इसमें ना ब्लेम करती हूँ माजरत के साथ घर वालों को, उन माँ बाप को ब्लेम करती हूँ जिनको नहीं पता कि उनकी बेटियों के फोन में क्या है, जिनको नहीं पता उनके बेटों के फोन में क्या है। हम भी जवान हुए अपने टाइम में, मुझे भी जाहिर बात है मेरी भी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटी सी उम्र से मेरे घर से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी। पूरे मैं कॉलेज की मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, लेकिन मुझे मोबाइल फोन लेके नहीं दिया गया। उस टाइम में कि जिस वक्त हर बच्चे के पास मोबाइल फोन होता था और सब अपने घर पे बात कर रहे होते थे, मुझे मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी में आके बड़े छुप के मैंने जो है वो मोबाइल जो है वो अपना लिया। तो आप ये देखिए कि मतलब अगर हमारे वालिदैन ही आज हमसे गाफिल हो गए हैं तो बच्चों को तो फिर बाहर ही उन्हें तवज्जो चाहिए होगी। उन्हें तो वही शख्स अच्छा लगेगा जो उनको प्रेफर करेगा, उनकी तारीफ करेगा। हम बहन भाई एक दूसरे की तारीफ नहीं करते।
آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہیں. آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اس طرح کی مینٹلی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں کسی نے ایک اچھی چیز پہنی ہے بہن نے تو دوسری نے اس سے لڑائی شروع کر دی کہ یہ مجھے بھی چاہیے. ہم نے تعریف کرنا چھوڑ دی ہے. ہمارا کنیکشن نا ہر ایک سے جو سامنے نہیں ہوتا ہم اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی سوشل میڈیا میں ہم واٹس ایپ میں اس سے باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے, اور جو سامنے ہوتا ہے ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو سوشل ڈسٹینس تھا نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ بہن بھائی ہوں, وہ ہمارے ریلیٹیوز ہوں, وہ ہمارے فرینڈز ہوں, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے. بیسیکلی ہم ذہنی طور پر مصروف ہیں, ہم فزیکلی ہم مصروف نہیں ہیں. سب سے بڑا ہمارے پاس جو مسئلہ ہے ہمارا, ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں اگر یہ کام نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہ کام بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اور پھر ہم دوبارہ اپنے آپ کو ہم ایمپٹی سمجھ لیتے ہیں, ہم بالکل خالی ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, خالی کے خالی ہی رہتے ہیں. جہاں سے سٹارٹ ہوا ہوتا ہے اینڈ بھی وہیں پر ہوتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں, اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بڑھاتے ہیں. آج کل تو یہی دیکھنے میں جو ہے وہ چیز آ رہی ہے. بہت کم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فار ایور چلتے ہیں یا ان کی دوستی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ آج میرے پروگرام میں آئی ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, دیکھنے والے اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ مشورہ دیں کہ بچے کس طرح سے اس چیز سے بچ سکتے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں جو تباہ ہو رہی ہیں, یہ جو ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکی ہے اس سوشل میڈیا کے تھرو, اس سے کیسے بچا جائے اور لوگ کس طرح واپس آئیں اپنے آپ کو یہ شاہ رخ خان, کرینہ کپور سے نکال کے کوئی اپنی اصل زندگی, اپنی اصل پرسنالٹی کا بھی رخ کریں کہ ہمیں کیا بننا ہے. کیا کہیں گے؟ اگر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیں, میٹر یہ نہیں کرتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میٹر یہ کرتا ہے میں جا کہاں رہا ہوں. صحیح. اگر ہم اپنی منزل کا تعین کر لیں, ہم نے کیا کیا اچیومنٹ کرنی ہے, اگر ہم ایک ٹارگٹ بنا لیں. سپوز جیسے میں عموماً لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ باہر کے اسکولوں میں چلے جائیں, وہاں پر انہوں نے اپنا ایک لائف میٹرس چارٹ بنایا ہوتا ہے. میں نے 20s میں کیا کیا اچیومنٹ حاصل کر لینی ہے, 30s میں کیا کیا اچیومنٹ حاصل کرنی ہے, 40s میں, 50s میں, ایون کہ ہم جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے 80s ایئر تک کا اپنا چارٹ بنایا ہوتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے میاں منشا صاحب 86 ایئرز اولڈ ہیں اور انہوں نے ان کا ٹارگیٹس دیکھ لیں, ان کی اچیومنٹ دیکھ لیں. ہم نے اپنی اچیومنٹ کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں بنایا ہوتا, اور ہم بس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں جو آج یہاں کھڑا ہوں مجھے میری منزل ملتی ہے یا نہیں, اور اس کے لیے اگر منزل ملنی ہے تو اس کے لیے مجھے ایک اچھی سی اپروچ کی ضرورت ہوگی. ہمارے پاس ابھی تک کرپشن یا ہمارے پاس یہ جو ایک پرچی کا جو ہمارے پاس رواج بہت عرصہ سے ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے, ہم اس کو آج بھی بہت زیادہ یوزفل سمجھتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا جو ٹیلنٹ ہے نا, ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ زندگی میں اپنی منزل خود بنا سکتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک پہچانا ہی نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں, یقین کریں ہمارا ہر بچہ ڈاکٹر قدیر ہے, ہمارے پاس ہر وہ مجاہد محمد بن قاسم کی طرح ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ارطغرل غازی نے ہمارے نوجوان نسل کا بہت زیادہ مائنڈ آف کانسیپٹ چینج کیا. اب دیکھیں میں تو حیران ہوں, ایک ٹرکش پلین ہے, ایک ٹرکش پلین, ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم نے اپنی اسلاف سے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے اپنی ثقافت سے, اپنے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے ایک ڈرامہ نکلا اور اس نے جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے پاکستان میں شہرت کی وہ بلندیاں حاصل کر لیں کہ اب جو ہے وہ پرسنالٹی جب پاکستان آئی تو پورے کا پورا پاکستان ہی جو ہے وہ منڈ پڑا. ہم تو بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہمیں جو چیز جو ہے وہ چمکتی ہوئی نظر آئے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوا کہ مسلمان قومیں اور مسلمان قوتیں کس طرح ابھر کر سامنے آئیں. اور وہ کیا ہے, آپ یہاں پہ دیکھ لیں جنگجوؤں کو دیکھ لیں, ان کو ایک حدیث سنا دی جاتی تھی اور وہ اپنا سر ہمیں تسلیم کر لیتے تھے. بالکل دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم نے کسی سے سیکھا ہے تو ہم نے اس کو اپنی ذات پر اپلائی بھی کیا. میں عموماً یہ کہا کرتی ہوں, میری مدر یہ کہا کرتی تھی, بعض ٹائم کہتے ہیں نا کہ غصہ ایک لعنت ہے یا غصہ سب سے بری چیز ہے. میری مدر کہتی تھی صرف کہا نہ کرو, اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کیا کرو. ہم نے باتیں ساری سن لی ہیں لیکن ہم اپنی ذات سے ان کو نہیں جوڑتے. اگر یہ تمام چیزیں ہم اپنی ذات سے جوڑ لیں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری زندگی کا تعین کیا ہے, ہم نے 30s ایج میں, ہم نے 40s ایج میں کیا کیا چیزیں حاصل کر لینی ہے, یقین کیجئے کہ تمام چیزیں ہماری پلیٹ میں آ جائیں گی. دیکھیں یہ میرے پاس ایک وقت میں 4 جابس تھیں اور سٹل ہیں, لیکن میرے پاس اب ٹائم نہیں. کہتے ہیں نا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. زندہ جو انسان ہوتا ہے نا, اب دیکھیں میرے پاس
میں اس ٹائم بہت سی جگہ میں یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہوں, میں ایز اے PTI ایز اے کارکن کام بھی کر رہی ہوں, میں بہت سی NGOs کے ساتھ میں ایسوسیٹ بھی ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی میرا اب اللہ کے ساتھ اپنا ایک میرا میٹر ہے, اور میں سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیتی ہوں, میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتی ہوں, میں بکس, میرا اس دفعہ ٹارگیٹ تھا کہ 2020 میں نے 20 بکس ضرور ریڈ کرنی ہے. اچھا. اور میرا وہ بھی ٹارگیٹ اچیو ہو رہا ہے. پھر بھی میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. ایکچولی جب ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے نا, تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہمارے آج کی نوجوان نسل نے ٹائم مینجمنٹ کو سامنے نہیں رکھا ہوا, وہ اپنا زیادہ ٹائم صرف اور صرف سوشل میڈیا کو دیتا ہے. ایسا ہی ہے. اور جب پھر اس کے بعد ٹائم نہیں بچتا, پھر اس کے پاس ٹائم بچتا بھی نہیں, اور پھر بھی جو تھوڑا ٹائم بچتا ہے وہ پھر سوشل میڈیا کو دے دیتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. بہت شکریہ آپ کا سیدہ روزی رضوی صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. آپ ماشاءاللہ ایک اچھی پرسنالٹی بھی ہیں, اور بہت ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ پرسنالٹی بھی ہیں. آپ نے بڑے ٹاسک جو ہے وہ اٹھا رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور مزید جو ہے اس میں کامیاب کرے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام پسند کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا رہتا ہے. اسی طرح اپنا پیار, اپنی محبت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ بنائے رکھیے. اور اگر آپ کوئی اچھی پرسنالٹی سے ملنا چاہتے ہیں, یا کوئی آپ کے ذہن میں ٹاپک ہے کہ جس پہ ہم پروگرام کریں یا بات کریں, تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, ایک نئی شخصیت کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.